सना इलाही जो मालिक हर हरदा उसका नाज तारण वाला हर मैदान ना हरदा काम तमाम मुयस्सर होंदे ना उदा चित धरिया रहमो सुके सावे करदा कहरों साड़े हरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से आगाज करती हूँ जो दिलों के भेद जानता है, जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग से जवेरिया शफीक की आवाज़ और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरीकोटा, आज़ाद कश्मीर, झेलम। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आपकी खूबसूरत समातों तक पहुँच रही है, मैं तमाम सुनने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और हमें उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह खुश रहें, शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी तो सामीन, हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ जाता है 12:04। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। तो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें प्रोग्राम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। सामीन, एक मुस्बत सोच आपका पूरा दिन बदल सकती है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें और कोशिश करें कि आज आप किसी शख्स के मुस्कुराने की वजह बन सकें। तो सामीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन नंबर पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0519291520। आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए हमारा तरीकाकार कुछ यूँ है कि अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम, अपना मुख्तसर सा पैगाम और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333929153 पर। सामीन, जो लोग रावलपिंडी में दाखिल हो रहे हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगी जी आयानू पखैर आगले सद बिस्मिल्लाह ते खुशामदीद। जो लोग दीगर शहरों की का रुख कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपनी जो अमान में रखे और आपको बखैर आफियत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। जो लोग बीमार हैं उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं, गेट वेल सून। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। सामीन, एक अफ्रीकी कहावत है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। यानी अगर आपने एक मर्द को तालीम दी तो गोया आपने एक फर्द को तालीम दी, लेकिन अगर आपने एक औरत को तालीम दी तो आपने एक कौम, एक माशरे, एक ख़ानदान को तालीम दी। इस कहावत से तालीम की अहमियत वाज़िया होती है और हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम अपने माशरे को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं तो हमें अपने तबका निस्वा की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात को IT और जदीद शोबाजात में काफ़ी महारत तो उनको दी जा रही है और उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो अपनी फील्ड्स में जाके बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। हमारे लिए बड़े ही मान और एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक दर्स तदरीस से है। आप रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा साइकोलॉजी का हिस्सा हैं। आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रही हैं और आप PhD डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम खान साहिबा शोबा साइकोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम। सब सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सामीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक सूफियाना कलाम और लौट कर आते हैं। सुनते रहिए FM पंजाब रंग 99.4। जी तो सामीन, आपको एक मरतबा फिर से अपने प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में खुशामदीद करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम खान साहिबा जिनका ताल्लुक रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा साइकोलॉजी से है और ये अपने फ़राइज़ नहायत एहसन तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का मुख्तसर सा तारुफ पेश कर देती हूँ। साइकोलॉजी को उर्दू में इल्मे नफ्सियात भी कहा जाता है। ये इंसानी दिमाग, रवैये, जज्बात और जहनी अमलों यानी मेंटल प्रोसेसेस का मुताला करने वाला इल्म है। यानी साइकोलॉजी में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान कैसे सोचता है, मुख्तलिफ हालात में इसके जज्बात कैसे बदलते हैं, रवैये कैसे बनते हैं और क्यों तब्दील होते हैं। डॉक्टर अनम साहिबा, मैं आपसे आज आपके डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पूछूंगी लेकिन सबसे पहले आप हमें और हमारे सुनने वालों को अपनी जाए पैदाइश और अपने तालीमी और तदरीसी सफ़र के बारे में आगाह कीजिएगा।
رکھے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کے لیے, اور مجھے خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر. اور بالکل آج آپ کو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے پروگرام, سرگرمیاں اور باقی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ضرور آج ہم اس پہ بات کریں گے. جہاں تک میری بات ہے تو میں 1989 میں لاہور میں پیدا ہوئی. میری بیسک اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی جو ہے وہ ساری کوالیفیکیشن ایجوکیشن لاہور سے ہے. یہاں پر جب میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر انڈکٹ ہوئی 2022 میں, تب میں نے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کو جوائن کیا, اور اب مجھے یہاں پر 3 سال ہو گئے ہیں, اور یہ 3 سالوں کا سفر بہت ہی اچھا گزرا. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس. میں نے یہاں پر آ کے بہت جو ہے کچھ سیکھا اپنے اساتذہ سے, کلیگ سے, اپنے طالب علموں سے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا خوشگوار سفر ہے, اور ابھی تک یہ جاری ہے. میں نے ایم فل کیا ہے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی لاہور. آئی ایم راوین, اور میری جو ایم ایس سی ہے وہ گورنمنٹ کالج سے ہی ہے. اور آئی سیکیورڈ دا گولڈ میڈل ان ایم ایس سی اینڈ گاٹ دا سیکنڈ پوزیشن ان ایم فل. اور اس کے بعد جو ہے وہ میری پی ایچ ڈی سرگودا یونیورسٹی سے ہے, بیکاز میری شادی ہو گئی تھی تو پھر میں لاہور سے سرگودا موو کر گئی. پی ایچ ڈی وہاں سے کی. ڈاکٹر عدنان عادل سائیکالوجی کا ایک بہت بڑا نام ہے, وہ میرے سپروائزر اور بہت قابل محترم استاد ہیں. ان کے ساتھ میں نے کام کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ اپنے اساتذہ کی ہی وجہ سے ہوں. تو اس کے بعد پھر میں یہاں آ گئی. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ میں کیسے سائیکالوجی میں چوز کیا, میں نے سب کی طرح میرا بھی خواب تھا کہ جیسے ہم میجورٹی لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے کہ گرلز کا, اور اب تو سب کا ہی کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو آئی ڈیڈ مائی پری میڈیکل ایف ایس سی, اور پھر وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ انٹری ٹیسٹ, ویسے مارکس بہت اچھے تھے 955 مارکس, بٹ انٹری ٹیسٹ اتنا ایک, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پاس بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں بورڈز اور اپنے ایگزامس, بٹ یہ جو ایک بعد میں ایک ٹیسٹ رکھا جاتا ہے, بے شک اس کی ویلیڈیٹی اور یہ ہوتی ہے, بٹ اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ بہت سارے ہم خاص طور پہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو جو ایم کیٹ کے یا ای کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی محنت اور اتنا سب کرنے کے بعد جب وہ ایک ٹیسٹ پاس نہ کرنے کی بیس پر جب وہ میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے, دے گاٹ فیلڈ ان گیٹنگ ایڈمیشن ان اینی میڈیکل کالج, تو وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. مطلب جو میں بھی اگر میں وہ اپنا ایڈولسنس یاد کروں تو میں اس حد تک ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گی, بیکاز وہ آپ ایک ایم آپ کا ہوتا ہے اور آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہی بننا. تو بٹ پھر گھر والوں نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے, دیر آر سو مینی ادر آپشنس. اس ٹائم پہ نا فیلڈس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, جیسے اویئرنیس بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آج کل تو کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی, اکنامکس, آپ کسی بھی اور فیلڈ میں جا سکتے ہو. تو اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ بس لڑکی ہے تو ڈاکٹر ہی بنے گی, یا لڑکا ہے تو وہ انجینئرنگ میں ہی جائے گا. تو لیکن خیر پھر بھائی بہن نے جو بڑے تھے انہوں نے کافی سپورٹ کیا اور سمجھایا. اور مجھے یاد ہے کہ میرا ایڈمیشن میرے بھائی ایف ایس سی کے بعد جب کالج گئے ہیں وہ کرا کے آئے, اور اپنی مرضی سے انہوں نے سبجیکٹ چوز کیے انگلش لٹریچر اینڈ سائیکالوجی. So I entered in psychology very accidentally, but اب میں سوچتی ہوں کہ I'm so blessed کہ انہوں نے انگلش لٹریچر اور سائیکالوجی میرے لیے چوز کیا. اس ٹائم پہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ what is actually psychology. بس انہوں نے کہا کہ لٹریچر اور سائیکالوجی بہت اچھا اسکوپ بھی ہے تو آپ اس میں چلے جاؤ. میرے پاس 2 آپشنس تھیں. I had 2 options, لٹریچر اور سائیکالوجی. میں نے سائیکالوجی کو اس لیے بھی پرسو کیا بیکاز I was the اسٹوڈنٹ آف لائک پیور سائنسز, بایولوجیکل سائنسز, اور مجھے بایولوجی بہت پسند تھی. جب میں ایف ایس سی میں تھی اور میٹرک میں تھی تو بایولوجی مجھے بہت اچھی لگتی تھی ایز کمپیئر ٹو دا کیمسٹری اینڈ فزکس, بیکاز I think they were very dry subjects. تو اس طرح سے نہیں تھی. میرا انٹرسٹ تھا کچھ یہ بھی تھا کہ میڈیکل میں جانا ہے, تو شاید توجہ بھی تھی, اور سب کانشیس میں بھی یہی تھا کہ بایولوجی میں ہی زیادہ اپنا ٹائم لگانا ہے. When I explored the psychology, that is very
closely related to the biology. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے جسم کے سسٹمز اور چیزوں کی بات کریں گے تو وہ بایولوجی ہے, اور اگر آپ اپنے منٹل اس کی بات کرو گے, پروسیسز کی بات کرو گے, تو وہ سائیکالوجی ہے. تو وہ مجھے انگلش لٹریچر سے زیادہ انٹرسٹ ہو گیا بایولوجی میں, کیونکہ سائیکالوجی میں, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کسی حد تک بہت قریب ہے سائیکالوجی کے. اور پھر میرا اس میں جو ہے نا میں نے انٹرسٹ کی وجہ سے پڑھنا زیادہ شروع کر دیا, کتابیں اور چیزیں, اور پھر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئی ٹاپڈ ان مائی کالج ان سائیکالوجی. تو پھر گھر والوں نے بھی کہا کہ اگر اتنے اچھا رزلٹ ہے تو پھر سائیکالوجی کو ہی آگے پرسو کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر انم خان صاحبہ. تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا جو شعبہ سائیکالوجی ہے وہ کس طرح کا, تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کا اوور ویو دے دیں. اوکے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں جو ویسے تو سب ڈپارٹمنٹس بہت ہی اچھے ہیں, پر جو ٹاپ آف دا لسٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے ایک ہمارا سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے. بہت ہی اچھی فیکلٹی ہمارے پاس ہے, جس میں ہم لوگ فیکلٹی میں 8 فیکلٹی ممبرس ہیں. ڈاکٹر صوبیہ مسعود ہماری چیئر پرسن ہیں, اور ہم 5 اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں اور 2 لیکچررس ہیں, اور سبھی جو لوگ ہیں جو یہاں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں دے آر ویری ویل کوالیفائڈ. دے گاٹ دا ڈفرنٹ ڈگریز فرام دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل یونیورسٹیز, جس میں جیسے ڈاکٹر صوبیہ ہیں وہ واروک سے پی ایچ ڈی کی ہے, ڈاکٹر رائنا سعدیہ ہیں انہوں نے ہانگ کانگ سے پی ایچ ڈی کی ہے. باقی لوگ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھے کوالیفائڈ ہیں اور ڈفرینٹ فورمز پہ اور بھی چیزیں کر رہے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ پروگرامز کی بات کی جائے تو ہمارا بی ایس پروگرام چل رہا ہے جو بہت سکسیسفلی ہم چلا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ایم فل کے ہمارے آلموسٹ 3 بیچز, وی ہیو دا 3 بیچز آف ایم فل سائیکالوجی کرنٹلی, اور اب الحمدللہ ہم لوگ پی ایچ ڈی کا فرسٹ بیچ لینے لگے ہیں. دیٹ از دا ویری بگ اچیومنٹ آف آر ڈپارٹمنٹ. پروگرامز کے علاوہ اگر کریکولم کی بات کی جائے تو سارے سائیکالوجی کے ایسے کورسز موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کو فلرش کرنے میں اور اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. جی تو سامعین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ سے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے تعاون سے ایف ایم پنجاب رنگ سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. اور آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ ترتیب دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے بارے میں اور یونیورسٹی میں ہونے والے نئے داخلوں کے بارے میں آگاہ کر سکیں, آپ کو معلومات فراہم کر سکیں. تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہماری ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. تو اب جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ 16 ستمبر 2025 ہے. تو جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کریں, اور جلد از جلد اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اور اپنا اپلیکیشن فارم جو ہے سبمٹ کرا دیں تاکہ آپ لوگ ہماری یونیورسٹی کا حصہ بن سکیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انم خان صاحبہ, جن کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی سے ہے, اور آج ہم میم سے بہت کچھ جانیں گے. تو اپنے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں بنیادی کورسز کون کون سے ہیں, اور یہ کورسز طالبات کو سائیکالوجی کے جدید موضوعات کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو ہمارا بی ایس کا 4 سال کا پروگرام ہے اس میں 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں, مطلب ایک سال میں ہم 2 سیمسٹرز کرتے ہیں, تو یہ ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں وہ ان 8 سیمسٹرز میں ہی تقسیم ہوتا ہے. ہم یوزلی یہ کرتے ہیں کہ ہم جو فرسٹ سیمسٹرز ہیں ہمارے اس میں ہم ایسے کورسز آفر کرتے ہیں جو سائیکالوجی کی بنیاد ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی, فنڈامنٹلز آف سائیکالوجی, ایریاز آف سائیکالوجی, جس میں ہم بیسکس سائیکالوجی کا سمجھاتے ہیں. جیسے سائیکالوجی جو لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں وہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ سائیکالوجی میں نا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں. جیسے فرائڈ ایک اسکول آف تھاٹ سے ہیں, جیسے بیہیویئرزم ہے, جیسے سائیکو انالیسس ہے, اسٹرکچرزم ہے, ماڈرن اسکول آف تھاٹس ہیں. تو اسٹارٹ کے سیمسٹرز میں ہم
ایسے کورسز دیتے ہیں تاکہ بچے کو سائیکالوجی کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اور اس کی ایک اور اب لاجک یہ بھی ریشنل آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ لیٹرل انٹری کے اسٹوڈنٹس بھی لیتے ہیں جو ہمیں جوائن کرتے ہیں 5th سیمسٹر. تو ہم اپنی جو ایڈوانس کورسز ہیں نا ان کو آن ورڈ 4th سیمسٹر اور 5th سیمسٹر رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جب ہمیں آ کے جوائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایڈوانس کورسز دیتے ہیں. ایڈوانس کورسز میں ہم جیسے کوگنیٹو سائیکالوجی آ گئی, جیسے ریسرچ میتھڈالوجی آ گیا, جیسے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ آ گیا, جیسے نیورولوجیکل بیسز آف بیہیویئر آ گیا. ایسے سبجیکٹس اور کورسز انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے جو بیسک سے ایک لیول اوپر ہوتا ہے. جیسے جتنا یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, نیورو میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ جیسے میں جو سوچ رہی ہوں یا جو میرے ایموشنز آ رہے ہیں, فار ایگزامپل میں کبھی سرپرائزڈ ہوں یا میں بہت اداس ہوں یا میں آپ کو خوش لگ رہی ہوں, اس کے پیچھے کیا برین میکانزمز انوالو ہوتا ہے, کیا پاتھ ویز ہیں, کہ کون سے نیورونز ہیں, کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, کیا کیمیکل چینجز آ رہی ہیں. اسی طرح کوگنیٹو سائیکالوجی میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے ہر سوچ, ہماری ہر فیلنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوگنیٹو پروسیس انوالو ہوتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے اگر میں نے کوئی بیہیویئر شو کیا ہے, فار ایگزامپل کوئی اداسی سے رونا شروع ہو گیا تو وہ ایک دم سے نہیں رویا, پہلے ایک سوچ آئی, اس کے بعد ایموشن آیا اور ایموشن کے بعد بیہیویئر آیا. تو یہ سارا ہم کوگنیٹو سائیکالوجی میں پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد میرا بہت فیوریٹ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اسیسمنٹ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بیسکلی جب جیسے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو تو پتہ چل جاتا ہوگا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں, آپ بتائیں میں کیا سوچ رہا ہوں. تو بیسکلی دے آر دا پارٹ آف دا اسیسمنٹ میں آبزرویشن آ جاتی ہے. اسیسمنٹ میں آپ کے وربل نان وربل کمیونیکیشن آ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ کیسے بیٹھا ہے, اس کی آئی کانٹیکٹ سے, اس کی فیشل ایکسپریشن سے, اس کی باڈی لینگویج سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. آپ ایک ڈپریسڈ اور ایک بہت ہی ایکسائٹیڈ انسان کچھ نہ بھی بولے تب بھی اس کے نان وربل کمیونیکیشن سے یہ آئیڈیا لگا لیا جاتا ہے کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. اس کے علاوہ اسیسمنٹ میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے بیہیویئرس کو دیکھنے کے لیے, آپ کے کوگنیشنس کو جاننے کے لیے, آپ کے ایموشنس کو جاننے کے لیے. تو یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ میں. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ سائیکالوجی کا ہر کورس ایک سٹیپ آپ کو سائیکالوجی کے قریب لیتا جاتا ہے. جیسے جیسے سیمسٹرز بڑھتے جاتے ہیں, 7th سیمسٹر 8th سیمسٹر میں ایسے بچے اتنے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں بیسکس پڑھ کے, کورسز پڑھ کے, کہ وہ لاسٹ سیمسٹر تک دے پیپل آر سو ایکسپیرینسڈ اینڈ ٹرینڈ کہ وہ اب سائیکالوجی کو جاننے, مطلب سائیکالوجی سے بہت زیادہ پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹیکل فیلڈز میں جا کر یا آگے جا کر اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ کورسز کی ارینجمنٹس بھی بہت سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے پر سیمسٹر, اور ان کورسز کو کے لاجک بھی دیکھے جاتے ہیں کہ ہم ان میں کیا پڑھائیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی بات کی ہے اے ڈی وی کی کہ آپ اے ڈی وی کے ایڈمیشنز بھی لیتے ہیں, جیسے لیٹرل انٹری کے, جیسے بچوں نے بی اے کیا ہے تو اس کے بعد 5th سیمسٹر میں بریزنگ وہ ہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ 1st سیمسٹر سے سائیکالوجی پڑھ رہا ہے یا جو ایک اسٹوڈنٹ 5th سیمسٹر میں آپ کے پاس آیا ہے, تو کون زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے, کون زیادہ اس سبجیکٹ کو اچھے سے سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نا کبھی بھی, کیونکہ سائیکالوجی کے لوگ ہیں نا, تو سائیکالوجی کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی بچے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا وہ اتنے سبجیکٹس نہیں پڑھ کے آیا جتنا وہ بچہ جو یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر سے پڑھ رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ برا ہی پرفارم کرے جو نہیں پڑھ کے آیا. دیکھیں ہر بچے کا اپنا کیلیبر ہے, ہر بچے کا اپنا انٹرسٹ, اپنا ایٹیٹیوڈ, اپنے جو ہے نا ڈفرینٹ کیپیبلٹی کے ساتھ آیا ہے, صلاحیت کے ساتھ آیا. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو یہاں سے پڑھ رہا ہے 1st سیمسٹر سے, اس کی شاید بیس تھوڑی بہتر ہوگی کیونکہ وہ پہلے سیمسٹر سے سارے ہی آلموسٹ کورسز یا زیادہ کورسز سائیکالوجی کے پڑھ رہا ہے. بٹ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, بہت دفعہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ لیٹرل انٹری کے بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ان کا آپٹمزم اور انتھوزیاسٹک زیادہ ہوتے ہیں کہ یار ہم اب جا رہے ہیں یونیورسٹی میں تو اب ہم نے بہت اچھا پرفارم کرنا ہے, اپنی اس کو مینٹین کرنا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مطلب کہ لیٹرل انٹری یا اس بچے کو کمپیئر کریں تو کیا کمپیریزن ہوگا.
جی تو سامعین میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں اور پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم FM پنجاب رنگ سے براہ راست. اور آج کا پروگرام ہم نے شعبہ سائیکالوجی کے بارے میں ترتیب دیا ہے تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو اور وہ اسٹوڈنٹس جو سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو بتا سکیں کہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے کیا, اس میں کیا کیا چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے اور اس کے اندر کس ایریاز کو ہم لوگ کور کرتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر انم خان صاحبہ, اور ان کا تعلق راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی سے ہے. تو ہم میم سے کافی ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے, آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں, تو آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ ابھی ہمارا شو لائیو جا رہا ہے. فیس بک پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. فیس بک کا ہمارا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 0519219520, 0333929153. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج بھی کر سکتے ہیں, لیکن واٹس ایپ پر لکھ کے میسج کریں. وائس میسج بھیجنے سے گریز کریں کہ وہ پروگرام میں شامل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. واٹس ایپ پہ لکھ کے اپنا نام, اپنے شہر کا نام, مختصر سا پیغام اور بھیج دیجیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر. تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں طالبات کے لیے کوئی اسپیشلائزیشنس کا بندوبست کیا جاتا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات اپنی تعلیم کو اپنی مخصوص دلچسپیوں اور کیریئر کے اہداف کے مطابق کیسے ڈھال سکتی ہیں؟ اگر تو آپ بات کر رہی ہیں پروگرام کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے, تو ایسا ہے کہ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی راولپنڈی وومن یونیورسٹی ماشاء اللہ سے بھی وہ ایک ڈیولپنگ یونیورسٹی, اور بہت سارے اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے اسٹارٹ میں صرف BS پروگرام تھا, پھر ہم نے MPhil اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ اب ہمارا یہ تیسرا بیچ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم PhD لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو اگر اسپیشلائزیشن پروگرامز کی پوچھی جائیں تو انشاءاللہ بالکل ہمارا ارادہ ہے کہ ہم MPhil میں اسپیشلائزیشنز بھی آگے آنے والے وقت میں کرائیں گے. اور اگر آپ بات کر رہی ہیں سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشنز کورسز کے حوالے سے, تو بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے کورسز ایسے ہیں جو جیسے کاؤنسلنگ سائیکالوجی, جیسے کلینکل سائیکالوجی, جیسے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو یہ جو ایسے کورسز ہوتے ہیں جب اسٹوڈنٹس ان کو پڑھتے ہیں تو وہ ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں, اور وہ اس کورس کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی سے جانتے ہیں, اور اس میں ان کی ایک طرح سے وہ اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں. جیسے کلینکل میں آپ پڑھتے ہو آپ کے ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز, آپ کی تھراپیز, آپ اب نارمل میں پڑھتے ہو, آپ DSM-5 کو پڑھتے ہو, آپ کاؤنسلنگ میں ڈفرینٹ تھراپیز ٹیکنیکس پڑھتے ہو. تو یہ بھی آپ کی ایک طرح سے ڈفرینٹ اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے کہ ابھی آپ PhD کی بات کر رہی تھی تو اب بات شروع ہو گئی تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا PhD کے لیے کرائٹیریا کیا ہے اور اپلائی کیا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں BS اور MPhil کا کرائٹیریا بھی بتا دیں. بالکل. BS کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہماری 12 ایئرس آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ, کیونکہ اس میں آپ کا CGP اور یہ چیزیں انوالو نہیں ہوتی, تو اس میں آپ پھر ایزیلی اپلائی کر سکتے ہو. لیکن جو MPhil ہوتا ہے اس میں آپ کی 16 ایئرس ایجوکیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی ایک میجر آپ کا سائیکالوجی سے ہونا چاہیے. اور آپ کا CGP اگر آپ نے کیا ہے تو آپ MPhil کے لیے 2 CGP آپ کا مسٹ ہونا چاہیے, تب آپ ایلیجیبل ہوتے ہو MPhil کے لیے. اور آپ کا یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ میں یہ آپشنل ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گیٹ کا ٹیسٹ دے کر آئے ہوتے ہیں. اف یو ڈیڈ دا گیٹ ٹیسٹ اور آپ نے وہ پاس کیا ہوا ہے تو آپ کے وہی مارکس کنسیڈر ہو جائیں گے. بٹ اگر آپ کا گیٹ نہیں ہوتا تو آپ کا ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد انٹرویوز ہوتا ہے. اگر ہم PhD کی بات کریں تو PhD میں بھی آپ کے پاس 18 ایئرز ایجوکیشن ہوتی ہے. جب آپ 18 ایئرز کمپلیٹ کر کے جاتے ہو, اور آپ ود میجر سائیکالوجی, آپ کا میجر سائیکالوجی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہاں کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 CGP ہونا چاہیے, اور ساتھ میں آپ کا اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوتا ہے. اس کی ویٹیج ہوتی ہے, جیسے 50 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جیسے اگر میں بات کروں کہ میرٹ کیسے بنتا ہے, تو 50 مارکس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, 20 مارکس انٹرویوز کے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کے جو 30 مارکس ہوتے ہیں وہ آپ کے پچھلا اکیڈمک کریئر, آپ کے اس کے مارکس ہوتے ہیں, آپ کی گریڈز, آپ کے پرسنٹیجز, اور یہ ساری چیزیں اس طرح ملا کے آپ کا میرٹ بن جاتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طالبات کے لیے تحقیق کے کون کون سے مواقع میسر ہیں؟ کیا آپ چند جاری شدہ
मंसूबों या कोलैबोरेशंस के बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल, अगर हमारे BS और MPhil की बात करें, अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के बारे में बात करें, तो हम यहाँ की यूनिवर्सिटी रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी और स्पेशली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है. हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इदारे ऐसे हैं जहाँ पर BS लेवल पर आपका थीसिस बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता, या फिर आप ग्रुप रिसर्च कर रहे होते हो, बट प्रमोट करने के लिए रिसर्च को और बच्चों को रिसर्च का एक्सपीरियंस देने के लिए हम अपने BS के हर बच्चे को इंडिविजुअल थीसिस कराते हैं. वी डोंट गो फॉर द ग्रुप रिसर्च. ग्रुप रिसर्च में आपको भी स्टूडेंट है, आपको बहुत पता होगा कैसे बाजुकत मसाइल आ जाते हैं कि बच्चे जब मिल के काम करते हैं तो कोई एक आध ज्यादा कर देता है, या कोई एक चैप्टर लिखा है उसने तो उसकी एक्सपर्टीज और स्किल सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर पे हो गई. जैसे किसी ने मेथड लिख दिया, किसी ने एनालिसिस कर दिया. इंडिविजुअल रिसर्च कराने का मतलब ये है कि हर चैप्टर में ईदर इंट्रो और रिव्यू लिटरेचर और मेथड और डिस्कशन और रिजल्ट्स, हर बच्चा अपनी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज और स्किल्स रखे. इसी तरह हम BS में भी 1 साल का रिसर्च होता है और MPhil में भी 1 साल का रिसर्च होता है. BS में 6 क्रेडिट आवर्स की रिसर्च होती है और MPhil में 26 क्रेडिट आवर्स की रिसर्च होती है. और ये इतने सारे क्रेडिट आवर्स रखने का मतलब भी यही है कि हम रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएं, उनको रिसर्च, क्योंकि आगे आप कहीं पर भी जाते हो तो आपका रिसर्च बैकग्राउंड हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है. आपको जितना आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह आजकल के ज़माने में तो पब्लिकेशंस, प्रोजेक्ट्स और ये सब चीज़ें, कोलैबोरेशंस, इनके पीछे आपकी रिसर्च का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और हम इस चीज़ पर बहुत फोकस करते हैं. जी, तो सामीन आपको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम पेश किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टाइम FM पंजाब रंग से बराह रास्त. और आज हम बात कर रहे हैं शोबा साइकोलॉजी के बारे में. रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनम खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. उनका ताल्लुक़ रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा साइकोलॉजी से है, तो अपने गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और मैम से मज़ीद चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं. तो आप मुझे बताइएगा कि आपके जो शोबा साइकोलॉजी है उसमें अमली तजर्बे जैसे इंटर्नशिप या फील्ड वर्क को कैसे निसाब का हिस्सा बनाया जाता है. नीज़ ये भी बताइएगा कि तालिबात अमूमन किस किस्म की तंजीमों या इदारों के साथ काम करती हैं. बिल्कुल जवेरिया, हम लोग जब भी कोर्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम HEC की गाइडलाइंस को और HEC के करिकुलम को ही फॉलो करते हैं. और फॉर्चुनेटली HEC भी यही गाइड करता है कि जब भी हम जैसे थ्योरी के कोर्सेज हैं तो साथ साथ हम प्रैक्टिकल कोर्सेज और ऐसे कोर्सेज भी डालें जिसमें आपके पास एक्सपोजर है फील्ड का, जिसमें बच्चे बाहर जा सकें. तो बिल्कुल ऐसा है. अगर आप BS की बात करते हैं तो BS प्रोग्राम में हमारी इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप हमारी कंपलसरी है. यानी जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं तो बच्चा इंटर्नशिप भी करता है. और हम ये ट्राई करते हैं कि हम इंटर्नशिप को लेट सेमेस्टर्स में रखें, क्योंकि इंटर्नशिप के लिए जब बच्चा किसी इदारे में जा रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि उसके पास साइकोलॉजी का नॉलेज हो, ताकि वो वहाँ पर जाकर जो भी काम कर रहा है, जो भी उसका एक्सपोजर है और एक्सपीरियंस है, या वो जो कुछ सीख रहा है उसके बारे में उसे पहले से पता हो. तो हम इंटर्नशिप के लिए हमारे सब बच्चे BS के भी ज़रूर जाते हैं और इंटर्नशिप एज एन मैंडेटरी कोर्स वो पढ़ते हैं. इसके अलावा बहुत सारी इंटर्नशिप के अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कैपस्टोन प्रोजेक्ट है. जैसे आप थीसिस ले लें जो 1 साल का 2 सेमेस्टर्स में कराया जाता है. एक्चुअली वो भी यही होता है ना कि आप फील्ड में जाते हो, आप अपने काम को प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पर लेते हो, आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप अपनी जो भी आपका पसंदीदा मौजू है आप उस पर फील्ड में जाकर काम कर रहे हो. इसके अलावा भी और कोर्सेज होते हैं जैसे एक्टिव सिटीजनशिप है. एक्टिव सिटीजनशिप है, सोशल कम्युनिटी का एक कोर्स है जो बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है, जिसमें हम बच्चों को बाहर भेजते हैं या बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिससे सोशल वर्क भी हो जाए, जिससे बच्चे का एक्सपोजर भी हो जाए और बच्चा बाहर फील्ड में जाकर भी काम करे. अगर सिर्फ साइकोलॉजी के रेफरेंस से बात करूं जवेरिया, तो हम बच्चों को ऐसे इदारों में इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं जो हमारी इस फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे डिफरेंट रिहैब सेंटर्स में, जैसे डिफरेंट एडिक्शन सेंटर्स में भेजते हैं, जैसे ओल्ड होम्स में जा सकते हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूल्स में जा सकते हैं. ऐसे इदारे जहां पर साइकोलॉजी से रिलेटेड वो कोई भी काम कर सकते हैं, हम वहां पर खुद ट्राई करते हैं कि
ہم اداروں کے ساتھ MOU سائن کریں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ادارہ ہے پائکا, ایک ہے سٹیز فار چلڈرن, ایسے بہت سارے ریہیب سینٹرز کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہوئے ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو ہم وہاں پر بھیجتے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں جیسے جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشنز ہیں, یا اس ٹائپ کے بہت سارے سماجی جو ادارے کام کر رہے ہیں, ان میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ پر لوگوں کے کام کیا جا سکے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی کس طرح طالبات کو کاؤنسلنگ اور کلینکل سائیکالوجی میں کریئر کے لیے تیار کرتا ہے؟ کیا ان فیلڈز کے لیے مخصوص کورسز یا تربیتی ماڈیولز کا بندوبست کیا جاتا ہے؟ بالکل, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کاؤنسلنگ اور کلینکل MPhil اور BS دونوں لیول پر ہمارے سبجیکٹس ہیں, اور یہ بہت کور سبجیکٹس میں آتے ہیں. یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھنے ہوتا ہے. کلینکل اور کاؤنسلنگ بیسکلی ایک دوسرے سے بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں, کلوز ریلیٹڈ ہیں. دونوں میں ہی ہم ڈائگنوسس, ڈس آرڈرز, تھراپیز, کاؤنسلنگ ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. اور ایک اور بات ذکر کرنا چاہوں گی بہت امپورٹنٹ, یہ کہ ہمارے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی میں ایک سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر چلاتا ہے. سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ ابھی اویلیبل ہیں ڈیٹیلز, اور باقی جگہوں پر بھی یونیورسٹی میں بہت ساری جگہوں پر بھی ڈسپلیڈ ہیں. اسٹوڈنٹس, فیکلٹی, ایڈمنسٹریشن, کوئی بھی بچہ جس کو کوئی بھی پرابلم ہے, جس کو ڈپریشن, انزائٹی, بیہیورل پرابلمس, ایڈجسٹمنٹ پرابلمس, پڑھائی سے ریلیٹڈ پرابلمس ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے, تو وہ وہاں پر ہم لوگ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں, وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ بچوں کی اسسمنٹ کرتے ہیں. کسی نے IQ اسسمنٹ کرانی ہے, پرسنالٹی اسسمنٹ کرانی ہے, تو وہ ریگولرلی ہمارا جو ہے وہ کاؤنسلنگ سینٹر کام کرتا ہے اس پہ. اب جو آپ کا سوال ہے کہ بچوں کے ریفرنس سے, تو بالکل ہم باہر تو انٹرنشپ کے اس میں بچوں کو ایکسپوئر دیتے ہیں. ہم سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر میں بھی بچے انٹرنشپ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہم یہ ایکسپوئر دے سکیں کہ کس طرح سے جب کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو اس کی ہسٹری ٹیکنگ کیسے کرنی ہے, انٹرویو کیسے کرنا ہے, اس کو انیشیل اسسمنٹس کیسے کرنی ہے, آبزرویشنس کیسے کرنی ہے, ڈائگنوسس کیسے کرنا ہے. تو وہ وہاں پر بھی بہت رول پلے کرتا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہمارا سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر کہ بچوں کو ایکسپوئر کیسے دیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم گاہے با گاہے سیمسٹر میں سیمینارز کرا لیتے ہیں, ورک شاپس ایسے کرا لیتے ہیں. ہم باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, لائک ڈفرینٹ تھراپیز ہے, کوئی CBT میں ایکسپرٹ ہے, کوئی اور کسی تھراپی میں. تو ہم ہر سیمسٹر میں کم از کم 2 سے 3 سیمینارز اور ورک شاپس بچوں کے لیے آرگنائز کرائی جاتی ہے, اور بچوں کو اس کا پارٹ بنایا جاتا ہے تاکہ بچے تھیری سے نکل کر بھی باقی ایکسپرٹس سے بھی جانیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ ابھی ہمیں بتا رہے تھے اپنے کاؤنسلنگ سینٹر کا, تو اس میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ان کے ایشوز سالو کرتے ہیں, تو وہ آپ لوگ فری آف کاسٹ کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آپ کو کچھ پے کرتے ہیں؟ بالکل, ہم لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس, راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں خود بھی سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر کی فوکل پرسن ہوں کہ پہلے 2 سیشنز بچوں کے لیے فری ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو 3rd سیشن ہے اس کے لیے ایک منیمل فی ہے, بہت زیادہ نہیں. ہم نے یہ بڑے سوچ سمجھ کے فی رکھی ہے کہ بچوں کے لیے افورڈیبل ہو اور بچے اس کو ایزیلی کر سکیں. تو وہ 3rd سیمسٹر سے جو ہے وہ ان کی فی لی جاتی ہے ان سے. فرسٹ 2 سیمسٹر جو سیشنز ہیں وہ فری ہیں. جی تو سامعین, آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں, اور پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم FM پنجاب رنگ سے براہ راست, اور ہمارے پروگرام کا وقت نہایت ہی مختصر رہ گیا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں, تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعبہ سائیکالوجی سے ڈاکٹر انم خان صاحبہ. تو آپ لوگ میسج کر کے, کال کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ایڈمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی بھی کیوریز ہیں, تو آپ کامنٹ کر کے, کال کر کے, میسج کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی کی جو فارغ التحصیل طالبات ہیں ان کے لیے کریئر کے کون کون سے مواقع میسر ہوتے ہیں؟ جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہو سائیکالوجی میں, پہلے یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ پاکستان میں نا اس کا اتنا زیادہ آگاہی نہیں تھی, یا ٹیبوز اتنے زیادہ تھے کہ وہ لوگ پڑھنے اور اس سے بھی ڈرتے تھے. لیکن اب وقت بدل رہا ہے. اب تو ہر اسکول, اور چاہے وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اسپیشل بچوں کا اسکول ہے, یا پھر کوئی ریہیب سینٹر ہے, یا پھر کوئی ایڈکشن کا کچھ ایسے سین ہے, تو وہاں پر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. بلکہ اب تو
ہر اچھا اسکول، یونیورسٹی، ہر اچھا ادارہ، ایون اکیڈیمیا سے بھی علیحدہ اگر بات کریں تب بھی ہر جگہ ایک سائیکالوجسٹ اور ایک سائیکیٹرسٹ کو رکھا جا رہا ہے. ایون ہماری جو پوسٹ آتی ہیں گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی تو وہ بھی ہر ہاسپٹل کے لیے، ہر اچھے ادارے کے لیے ایک آدھ پوسٹ سائیکالوجسٹ کی ضرور نکالتے ہیں. بیکاز یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کوئی ذہنی طور پر کوئی مسئلہ ہی ہے تب ہی آپ ان کے پاس جائیں گے. جو نارمل لوگ ہیں جن کو جو ڈائگنوز نہیں ہے یا جو کسی ایسے ادارے میں نہیں ہیں، عام زندگی گزار رہے ہیں یا اسکول کے بچے ہیں یا کوئی اور ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اب ایک سائیکالوجسٹ یا ایسے اداروں میں ہائر کیے جاتے ہیں. تو اسکوپ اس کا اب بہت زیادہ ہے. انٹرنشپ کے بعد اور گریجویٹ ہونے کے بعد بچے ڈفرینٹ ایگزامس دیتے ہیں، جیسے PPSC کا ایگزام ہو گیا اور بہت سارے ایگزامس ہو گئے. یہ ڈفرینٹ کالجز میں ایز اے سائیکالوجسٹ، ایز این سائیکالوجی ایکسپرٹ ڈفرینٹ اسکولس میں اور انسٹیٹیوٹس میں اب ہائرنگ ہو رہی ہے. تو اس کا ایز اٹ از ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اسکوپ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ اب ایسے بچے ہمارے جاتے ہیں، اور جو اسپیشل پلیسز ہیں وہاں پر تو ضرورت ہوتی ہی ہے. یس، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ سائیکالوجی کیمپس اور وسیع ترین کمیونٹی دونوں میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ بالکل. ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کا جب بھی کوئی بھی بیچ آتا ہے یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بچوں کی اورینٹیشن کی جاتی ہے. اس اورینٹیشن سیشن میں کاؤنسلنگ سینٹر کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس اورینٹیشن سینٹر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی بچے کو کوئی بھی ذہنی مسئلہ، کوئی ایڈجسٹمنٹ کا، کوئی بیہیورل کا، کوئی ایگزام انزائٹی، کوئی ہاسٹل پہلی بار آیا تو ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہو رہے ہیں، کوئی اکیڈیمیا میں مسائل ہو رہے ہیں، تو بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ وائز اورینٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ کاؤنسلنگ جو سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر ہے یہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کا، اس کو ضرور وزٹ کریں. اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ ہر سال مینٹل ہیلتھ ویک مناتے ہیں جو اکتوبر میں منایا جاتا ہے، جس میں فری اسٹالز لگائے جاتے ہیں، جس میں فری اسیسمنٹس کرائی جاتی ہیں، جس میں بچے، ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آ کے، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ یہ جو ہے نا رول پلے کر رہا ہے یونیورسٹی میں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی طالبات کے درمیان کمیونٹی کی شمولیت اور سماجی ذمہ داریوں کی حوصلہ افزائی کیسے کرتا ہے؟ کیا طالبات کے لیے کمیونٹی سروس یا آؤٹ ریچ پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے مواقع موجود ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہم MOUs سائن کرتے ہیں، جیسے سٹیز فار چلڈرن ہے، پائکا ہیں، اور بھی بہت سارے ریہیب سینٹرز ہیں. اور صرف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی خود سے بھی ٹرائی کرتی ہے. جو ہمارا ایکسٹرنل لنکیجز کا جو ہمارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے یا DSA ہے، وہ ڈفرینٹ ریہیب سینٹر سے، ڈفرینٹ اولڈ ہوم سے جو ہے وہ MOUs سائن کرتے ہیں، اور پھر ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے بچے ان اداروں میں جا کر پرفارم کریں تاکہ ان کا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس بھی ہو اور ان کی کمیونٹی انگیجمنٹ بھی ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ ایٹ ہینڈ پریکٹیکل نالج میں ملے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں سائیکالوجی کی، اس میں ہم سائیکالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ انسانی رویے کیسے بدلتے ہیں، کس بیس پہ، کب انسان کو اچھا فیل ہونے شروع ہوتا ہے، کب انسان اداس فیل کرنے لگ جاتا ہے، سیڈ ہو جاتا ہے. تو باہر کے موسم کا تعلق اندر کے موسم سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور باہر کے موسم کی وجہ سے بھی آپ خوش ہو سکتے ہیں، لیکن باہر کے موسم کی وجہ سے آپ تب خوش ہوں گے جب آپ کا ماحول اچھا ہوگا. تو کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے علاقے کو صاف بنائیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ یہ جو ہم ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ہم اس سے بچ سکیں. گلوبل وارمنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم درخت کاٹی جا رہے ہیں، زمین کو ہموار کری جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو ارد گرد کا درجہ حرارت ہے ہماری زمین کا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں کلاؤڈ برسٹ جیسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آج میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو ایک یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ سب لوگ عہد کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک درخت ضرور لگائیں گے، ایک پودا ضرور لگائیں گے، اور پودا صرف لگانا نہیں ہے، پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اور اس کو پورا ایک درخت بنانا ہے. اور جہاں کہیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی آدمی جنگلات میں یا شہر میں بھی کوئی درخت کاٹ رہا ہے تو فوراً اس کی کمپلین جو ہے کسی بھی جو اس کا متعلقہ ادارہ ہے
शोबा जंगलात हैं उनको लाजमी कंप्लेन दर्ज करवाएं और इस चीज़ को रोकें. दरख्त काटने नहीं है बल्कि दरख्त लगाने हैं ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें. जी तो सामीन, आपको एक मरतबा फिर से अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप सुन रहे हैं FM पंजाब रंग से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम. और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम साहिबा, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा साइकोलॉजी से है. डॉक्टर साहिबा, मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं और वो हमें कमेंट्स भी करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजते हैं, तो उनके मैसेजेस को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सनान डोगर साहब और वो प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा शो है. उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सफ़ान मुनीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं. मैम, सनान डोगर साहब का एक सवाल है कि एक साइकोलॉजिस्ट किस किस्म के मसाइल में महारत रखता है? देखिए, साइकोलॉजिस्ट है तो माहिर नफ्सियात है, तो वो नफ्सियात से रिलेटेड जितने भी मसाइल होंगे उसमें उसकी स्किल, कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज़ होगी. जैसे हमारे आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी नफ्सियात से होता है, उन सब चीज़ों में की नाव हाउ एक साइकोलॉजिस्ट को होती है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. हमारे साथ मौजूद हैं आहद ज़ादा साहब और वो कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है. डॉक्टर साहिबा काफ़ी अच्छा बोल रही हैं और अपनी यूनिवर्सिटी में भी अच्छी जॉब कर रही हैं ये. तो उनका सवाल है कि क्या अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारा एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है. इस पे तो हम साइकोलॉजिस्ट बहुत एम्फेसिस करते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द कैथारसिस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, उनमें एक चीज़ जो कॉमन देखने में नज़र आती है ना, वो ये होती है कि वो शेयरिंग नहीं करते. देखें, जब कोई चीज़ आपके अपने अंदर ही रहेगी तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है. यहाँ तक कि हम क्लाइंट्स को ये भी टेक्निक सिखाते हैं कि अगर कोई नहीं है, फॉर एग्जांपल आप नहीं समझते कि कोई इतना ट्रस्टवर्दी है, कोई इतना आपके करीब है, या आप समझते हैं कि कोई इतना लॉयल नहीं है, मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना. कोई आपको आके ये भी जवाब देता है कि नहीं, मैं किससे शेयर करूं, मैं किस पे भरोसा करूं, या कोई उस टाइम अवेलेबल नहीं होता. एवरीबडी इज इन देयर ओन लाइफ. तो हम ये भी बोलते हैं कि आप कैथारसिस लिख के भी कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ऑल फीलिंग्स एंड इमोशंस. आप एक कागज लीजिए, आप उस पर जो महसूस कर रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके जज्बात और कैफियत हैं, वो आप उसको लिखें. और लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये कोई ना पढ़े तो आप उसको रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, या फिर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं. बट जब आप एक दफ़ा लिख लेते हैं तो आपके कैथारसिस हो जाता है. उससे आप साइकोलॉजिकली बहुत लाइट फील करते हैं. आपके बर्डन्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और आप खुद को जब हल्का महसूस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखने से, कहने से क्लैरिटी भी आ जाती है. आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है. तो ये बहुत ज़रूरी है. और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जब भी कोई इस टाइप का मसला है तो आप try to share with someone you can consider the trustworthy or very close to yourself, कि आप उससे ज़रूर शेयर करें ताकि आप इन सारी चीज़ों से जो एक्सट्रीम पे आपको ले जाती हैं वो आप उनसे बच सकें. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. हमारे साथ मौजूद हैं एनी बदलास साहिबा और उनका सवाल है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? ये बड़ा कॉमन है कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में ये फ़र्क होता है कि जैसे हम MBBS करते हैं तो MBBS के बाद आप साइकेट्री में जाते हो. साइकेट्री इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द मेडिसिन, जिसमें आप एक साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आपको अद्वियात लिख के दे सकते हैं. उनकी एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों में होती हैं. वो MBBS पूरा मेडिसिन कर आए होते हैं. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे पीपल आर एक्सपर्ट इन काउंसलिंग सेशंस. वो आपको थेरेपीज दे सकते हैं, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. और जब आपके इस टाइप के मसाइल होते हैं, लाइक बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक बच्ची है, वो घर से आती है हॉस्टल और वो पहली बार आ रही है और उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाओगे, आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो आपको बताएगा कि बेटे हाउ टू एडजस्ट, आपने कैसे कोप करना है, आप क्या अपना स्केड्यूल ऐसे बना लो, आप ये टेक्निक्स यूज
کر لو, آپ اس طرح کر لو تاکہ آپ ان مسائل سے نکل سکو. تو ان جگہوں پر جہاں اس ٹائپ کے ایشوز آتے ہیں وہاں پر ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل دے سکتی ہوں, جیسے فیملی ایشوز ہوتے ہیں, جیسے آپ کے میرٹل ایشوز ہوتے ہیں, جس کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کی ادویات سے زیادہ آپ کو سائیکالوجسٹ کی کاؤنسلنگ اور تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کر سکیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اچھا ہمارے ساتھ سلیم راجہ صاحب موجود ہیں. ان کا سوال, وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم میں اکثر بلا وجہ اداس یا پریشان ہو جاتا ہوں, تو کیا میری یہ کیفیت ڈپریشن یا انگزائٹی کی علامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ڈپریشن نا ایک براڈ ٹرم ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں, ڈپریشن میں نا سمٹمز ہوتے ہیں, کوگنیٹو ہوتے ہیں, بیہیورل ہوتے ہیں, فزیکل ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں. جیسے جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کی نیند میں مسئلہ آتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے تو کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا, ڈپریشن ہوتا ہے تو آپ کا کانسنٹریشن لیول کم ہو جاتا ہے, آپ کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے, آپ کی لیک آف انرجی ہو جاتی ہے, لیک آف موٹیویشن ہو جاتی ہے, آپ کو بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جیسے آپ اداسی کی بات کریں نا, دس از ون آف دا سمٹم آف دا ڈپریشن, کہ یہ ایک سمٹم ہو سکتی ہے ڈپریشن کی, بٹ آپ کا ایک ڈپریشن میں اداسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں, جس میں جس کو ہم جیسے آپ ورتھ لیس فیل کرتے ہو, آپ کو لگتا ہے کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا, آپ اکیلے رہ گئے ہو, آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو اس ٹائپ کے ایموشنز ہوتے ہیں نا, جیسے اداسی ہو گئی, رونا آ گیا, دے آر ویری نارمل. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اداس ہیں کسی وجہ سے تو آپ کو کوئی ڈپریشن ہے یا آپ کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے. ہاں اگر آپ کبھی اداس نہیں ہوتے یہ پریشانی کی بات ہے. اگر آپ اداس ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے, آپ ایک سچویشن سے گزر رہے ہیں جس میں گاڈ فاربڈ کوئی فائنینشیل لاس ہے, کسی کی خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو یہ اٹس اے ویری نارمل ہیومن ایموشن جو ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوا, بٹ اس کے بعد آپ اپنی نارمل لائف میں آ گئے. پریشانی کی بات تب ہوتی ہے جب آپ پرسسٹنٹلی ایک ہی اسٹیٹ میں رہتے ہو, یعنی آپ کو مسلسل آپ جو ہے نا اداسی میں ہے, مسلسل بھوک نہیں لگ رہی, مسلسل کئی ہفتے ہو گئے آپ نہیں سو پا رہے ہیں, مسلسل آپ کام میں دھیان نہیں لگا پا رہے. اسی لیے جب ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں نا, تو ہم ڈائگنوسس میں ڈیوریشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ والی فیلنگس, یہ والے ایموشنز کتنے ٹائم سے آ رہے ہیں. 2 دن سے آ رہے ہیں تو اٹس کوائٹ نارمل. آپ تیسرے چوتھے دن آپ دوبارہ اپنی لائف میں آنا شروع ہو جاؤ گے آہستہ آہستہ. بٹ 1 مہینے سے آ رہے ہیں, 15 دن سے آ رہے ہیں, 3 مہینے ہو گئے آپ نے نہیں کھایا, آپ کے گریڈز کم آ رہے ہیں, then there are some problems and we need to diagnose and treat these problems. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ ظفر صاحبہ, اور ان کا بھی یہی سوال تھا کہ میڈم ڈپریشن اور اداسی میں کیا فرق ہے, جس کو آپ نے بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے راحت محمود صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ میم آپ کے خیال میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگ کس چیز کو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ مس انڈرسٹینڈ یہی کرتے ہیں کہ جو کوئی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا جائے یا اپنی مینٹل ہیلتھ کی کو لے کے وہ تو اس کو ٹیبو کر دیا جاتا ہے, اسٹگمیٹائزڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر دیکھیں لوگ نارمل چیک اپ کے لیے بھی تو ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں نا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نارمل روٹین چیک اپ کے لیے جا رہے ہو, تو جب وہاں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے, تو جب آپ کو کوئی اداسی, انزائٹی, اسٹریس فیل ہو رہا ہے, تو تب آپ کیوں ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتے؟ تو یہ جو مس انڈرسٹوڈ یہی کیا جاتا ہے کہ یار ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہیں تو لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کو تو کوئی اس ٹائپ کے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ اٹس کوائٹ نارمل ٹو وزٹ دا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ, جس کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارا ہر چوتھا بندہ, ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے, اور وہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تھراپی لے رہا ہے, کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک سیشن میں بھی لوگ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں آپ نا, ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فنکشنل فکسٹی بولتے ہیں. ایک پرابلم آئی, اس کو صرف ایک لینس سے دیکھ رہے ہیں. سائیکالوجسٹ نا آپ کو دیکھنے کا شاید طریقہ تھوڑا بدل دیتا ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک براڈر جب چیز کو اسپیکٹرم میں دیکھنا شروع کرتے ہو نا, جب آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تو آپ کے پرابلمس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہم میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, تو اس لیے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کیونکہ وہ بعض اوقات آپ کے سوچنے کا صرف انداز چینج کر دینے سے ہی مسائل ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز سعید ملک صاحبہ. پروگرام کو پسند کر رہی ہیں اور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شکیل صاحب اور انہوں نے بھی پروگرام کی بہت تعریف کی ہے. بہت شکریہ آپ سب کے میسیجز کا. ہمارے ساتھ کچھ واٹس ایپ کے ساتھی بھی موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظفر احمد صاحب پیر ودائی سے, اور ان کا سوال ہے کہ میڈم مجھے ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے, تو اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیں, غصہ آنا, ایگریشن ہونا, اریٹیبلٹی ہونا, یہ نارمل ہیومن ایموشنز ہیں. ایکسیسو آنا از دا پرابلم. جب آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کی نارمل لائف کو انٹرفیئر کر رہا ہے, آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر رہا ہے, آپ کی نارمل جو زندگی کی چیزیں اور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس میں وہ غصہ انٹرفیئر کر رہا ہے, تو یس, یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ کو کسی غصہ آنے والی بات پہ غصہ آتا ہے تو دیٹ از ویری نارمل. ہم دیکھیں انڈیویجول ڈفرینسز سب میں ہوتے ہیں. ہم جینیٹیکلی بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, ہم ٹیمپرامنٹس میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں, ہمارا براٹ اپ ایک دوسرے سے مختلف ہوا ہے, ہماری فیملی بیک گراؤنڈس, ہمارا کانٹیکسٹ, ہماری سوسائٹی, ہمارے ارد گرد کے لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس غصے کو آپ نے کیسے قابو کرنا ہے. اس کے لیے سائیکالوجی میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر 1 یا 2 سیشنز میں بھی ایسی پرابلمس پہ قابو پا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال صاحب روات سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے بچوں میں سے ایک بچے میں اعتماد کی بہت کمی ہے, بات کرتے وقت خوف کا شکار ہو جاتا ہے, زیادہ لوگوں میں گھبرا جاتا ہے, اس کا علاج کہاں سے کروایا جائے؟ دیکھیں, اس کا علاج آپ, میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے خود اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. جو لیک آف کانفیڈنس ہے یا بہت زیادہ ڈر جانا, یہ چیزیں نا بعض اوقات ہمارے بچے, کیونکہ ہماری جو پیرنٹنگ ہے نا وہ بہت زیادہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, والدین بھی بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ زیادہ فیل کر جاتے ہیں, وہ زیادہ ایبزارب کر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچے کو کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانے سے پہلے آپ خود اس کو انکریجمنٹ دیں, آپ اس کو موٹیویٹ کریں, آپ اس کو ری انفورسمنٹس دیں, آپ اس پہ کرٹیسزم کم کر دیں. اگر آپ خود اسے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ کم کر دیں, اس کو اچھی باتوں پہ بہت زیادہ انکریج کیا کریں. اس کے لیے ایک ایسا ہیلدی, پازیٹیو, سیف انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس میں وہ ڈرے نہ, جس میں وہ بات کہنے سے گھبرائے نہ, جس میں اسے یہ نہ ہو کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ مار پڑے گی, بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے معافی مل جائے گی یا مجھے سکھایا جائے گا. آپ اس کی سکلز پہ کام کریں, آپ اس کی جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں, آپ اس پر سب سے پہلے کام کریں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا بچے میں امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیرنٹس رول ماڈل ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہم اپنے بیہیویئرس کو جب اچھا کر لیتے ہیں تو بچے ہمیں آبزرو کرتے ہیں اور ماڈل مانتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ صاحبہ I8 سے, اور وہ کہتی ہیں کہ میڈم بچوں کے لیے بہت زیادہ اسکرین ٹائم سے اگر ان کو دیا جائے تو کیا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, ڈپریشن تو نہیں, بٹ اسکرین ٹائم سے بہت سارے پرابلم آ جاتے ہیں, جیسے اسٹرین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور آج کل اتنی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچہ اسکرین پر دیکھ کیا رہا ہے. جیسے PUBG اور اس ٹائپ کی جو گیمز ہیں وہ وائلنس, ایگریشن, اریٹیبلٹی, یہ چیزیں بچے میں لے کر آتی ہیں. فزیکل سمٹمز آتے ہیں, آئی اسٹرین ہو جاتا ہے, آپ کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے, ایک ہی پوسچر میں بیٹھے ہیں بچے وہ کر رہے ہیں. آپ کی مینٹل ہیلتھ, انزائٹی اور اسٹریس ان بچوں میں زیادہ ہو جاتا ہے جو گیمنگ اور اس ٹائپ کی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ڈپریشن تو نہیں ہوتا, بٹ یہ لیڈ کرتا ہے ڈپریشن کی طرف, یہ آپ کو لے کر جاتے ہیں. کیونکہ جب ایک بچہ ٹیب یوز کر رہا ہے یا اسکرین یوز کر رہا ہے تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. جب فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے تو فزیکل ہیلتھ کا جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, اور ساتھ کے ساتھ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ بیٹر کہ آپ اپنے بچے کا ایک اسکیجول ضرور بنائیں کہ بچے آپ نے اتنی دیر اسکرین ٹائم یوز کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی اسے ضرور انوالو کریں. کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نا روک نہیں سکتے ان چیزوں کو یوز کرنے سے, کیونکہ یہ اب اتنی کامن ہو گئی ہیں یا ضرورت بن گئی ہیں. آپ دیکھیں بچوں کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, بچوں کی اکیڈامک وہ سلیبس ہے اور چیزیں ہیں وہ ای
میلز پر آ رہی ہیں, وہ واٹس ایپ میں آ رہی ہیں, تو بچوں کو خود بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ چیک کر لو, آپ خود دیکھ لو کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم ان کو دور نہیں رکھ سکتے, بٹ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے نے کس کس ٹائم پر یہ چیز استعمال کرنی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ شفیق حسین صاحب ہیں سوہاں اسلام آباد سے, اور ان کا سوال ہے کہ تھراپی کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تھراپی میڈیکیشن ہوتی ہے, جیسے جب آپ کو بخار ہوتا ہے اور آپ دوائی لیتے ہیں وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, آپ کو کوئی ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اسٹریس ہے, آپ کو جو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ, وہ آپ کی تھراپی ہے. دیٹ از کالڈ دا تھراپی. یہ تھراپیز ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا نیچر اینڈ دا سیویرٹی آف دا پرابلم. مے بی کہ آپ ایک تھراپی سیشن میں ٹریٹ ہو جائیں, مے بی پرولونگ چلے. تو تھراپی از اے کائنڈ آف ٹریٹمنٹ جس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. سائیکو انالیسس کی تھراپیز اور ہوتی ہیں, بیہیورل تھراپیز اور ہوتی ہیں, کوگنیٹو کے لیے اور ہوتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرائیور ادریس صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ میڈم 2023 میں میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد میں شدید دباؤ سے گزرا ہوں, کیا مجھے ذہنی سکون کے لیے علاج کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس کو ہم سائیکالوجی کی زبان میں پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. جب آپ کا کوئی ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, کوئی گاڈ فاربڈ جیسے ایکسیڈنٹ ہے, جیسے کسی لو ون کی ڈیتھ ہے, یا کوئی ایکسٹریم فائنینشیل لاس ہو گیا, تو وہ جو سمٹمز آتے ہیں نا وہ ٹراما کے بعد آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پرولونگ, اگر تو وہ ٹراما کے تھوڑے ٹائم تک آ رہے ہیں, آپ اٹس نارمل, اٹس کوائٹ نیچرل کہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ٹراما ہوا ہے تو میں ٹرامیٹائز رہوں گی. بٹ میں اگر ایک پرولونگ ٹائم تک, مہینوں ہو گئے ہیں, سال ہو گیا, مجھے فلیش بیکس آ رہے ہیں, مجھے ابھی بھی رات کو نیند نہیں آ رہی, میں ابھی بھی ڈر کے اٹھ رہی ہوں, مجھے ابھی بھی گاڑی چلانے سے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ابھی بھی وہ سب کام کرنے سے ڈر لگ رہا ہے, تو یس آئی نیڈ ہیلپ, مجھے کسی کی ضرورت ہے. کیونکہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز ہو جاتا ہے, اور یہ ٹراما کے بعد ہی اس کے سویئر سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے جس سے آپ نہیں نکل پا رہے, تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ کوئی بھی, صرف ان کے علاوہ کوئی بھی انسان, اس کو مدد لینی چاہیے. مدد لینے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے آپ کو. آپ ایک دفعہ بھی کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے سیشن لیتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یو فیل بیٹر, تو مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. جیسے ہم ذرا سے کان کے یا بازو کے درد پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں, تو ہم کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ رہے ہیں, ذہنی دباؤ میں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں مدد لینی چاہیے, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عاصم صاحب D12 سے, اور وہ پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت معلوماتی پروگرام ہے. چودھری نثار صاحب موجود ہیں بڑی امام سے, اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. عثمان دانیال صاحب موجود ہیں بٹالہ روڈ کہوٹہ سے, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ٹیکا صاحبہ موجود ہیں, اور پوچھ رہے ہیں کہ شعبہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے. ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ دیکھیں سائیکالوجی کا بہت زیادہ اسکوپ ہو گیا. پہلے ایک زمانہ تھا کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ بھی ملتا تھا, آپ کو پوچھنا پڑتا تھا, بٹ اب ہر جگہ, ہر انسٹیٹیوٹ, ہر ہاسپٹل, ہر آرگنائزیشن جو اچھے ادارے ہیں وہ اپنے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہائر کر رہے ہیں. ایون اسکولس بھی, اسپیشل اسکولس کی بات نہیں کری میں, اچھے نارمل اسکولس بھی. تو اب اس کا اسکوپ ہر جگہ ہے. ہمارے پاکستان میں ریسرچز دیکھی جائیں تو ہر 5واں یا 6واں بندہ ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس سے جو ہے وہ فیس کر رہا ہے ان سب چیزوں کو. تو اگر آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ پریکٹس کر سکتے ہو, آپ کسی اور جگہ سائیکیٹری کر سکتے ہو, آپ ہاسپٹلس میں جا سکتے ہو, آپ آرگنائزیشنس میں جا سکتے ہو, آپ ریہیب سینٹرز میں جا سکتے ہو, آپ بہت زیادہ جگہ پہ جا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق احمد صاحب مری سے, اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کر رہے ہیں. تو سامعین, آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ, اور آپ لوگوں کے میسیج کر کے ڈاکٹر صاحبہ سے کوشچنس کرنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, میرا آپ سے سوال ہے کہ شعبہ سائیکالوجی تحقیق اور مشق میں اخلاقی تحفظات کا کیسے احاطہ کرتا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات کن ہدایات اور فریم ورک کے بارے میں سیکھتی ہیں؟ جب بھی کوئی ریسرچ کی جاتی ہے, چاہے وہ سوشل سائنسز کی ہو یا چاہے وہ سائنسز کی ہو, ہم اس میں ایتھیکل ریکوائرمنٹس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں جب بچے ریسرچ کے لیے جاتے ہیں اور سیمپل لیتے ہیں, تو ہماری ایک پورا یونیورسٹی کا اور ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ کا ایتھیکل ریویو بورڈ بنا ہوا ہے. جو بچہ کسی بھی ٹاپک پہ ریسرچ کرنے جا رہا ہے, چاہے وہ ٹراما سے ریلیٹڈ ہے, ابیوز سے ریلیٹڈ ہے, وہ ٹاپک ایک خاص قسم کے بورڈ سے گزرتا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے, ایکسپرٹس بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ان ایتھیکل چیز تو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے میں سیمپل لینے جا رہی ہوں اس کی ذہنی حالت متاثر ہو جائے یا اس کے جذبات مجروح ہو جائیں اس بات سے. تو یہ ایک ایتھیکل اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے بی ایس میں کورس ہے ایتھیکل ایشوز آف سائیکالوجی, جس میں پورا سیمسٹر ایک کورس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کانفیڈینشیلٹی اینڈ پرائیویسی. سب سے زیادہ امپورٹنٹلی یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹے جب آپ کہیں جا رہے ہو, کوئی آپ سے شیئر کر رہا ہے تو ہم نے اس کی انشور کرنا ہے, اس کی پرائیویسی کو, اس کی کانفیڈینشیلٹی کو. اس کے علاوہ اس کا کانسنٹ لینا ہے. اس کے علاوہ اس کی اگر آپ کوئی ایسا سیمپل لے رہے ہو جس سے یہ خطرہ ہے کہ اس کا کوئی ٹراما ٹریگر ہو جائے گا, تو ساتھ کے ساتھ ایسے اقدامات لینے پڑتے ہیں کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوں, کوئی سیشنز دے دیں یا کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ کر دیں. تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ ٹیکنالوجی کو اپنے نصاب کا حصہ کیسے بناتے ہیں؟ بالکل, اب ہم بہت سارے ایسے کورسز ہیں جن میں ہم اے آئی کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے. جیسے میں ایک دو کورسز کے نام بھی لینا چاہوں گی. ڈیٹا انالیسس, دیٹ از کمپلیٹلی ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکنالوجی. ہم اس میں سکھاتے ہیں کہ جب آپ سائیکالوجی میں ڈیٹا لے کر آتے ہیں تو آپ کس طرح ایس پی ایس ایس پہ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سیمینارز اور ورک شاپس کرائے جاتے ہیں جن میں بچوں کو ٹیکنالوجی, پاور پوائنٹ سکھایا جاتا ہے, رائٹنگ سکھائی جاتی ہے, گائیڈ لائنز, اے پی اے سکھایا جاتا ہے, جس میں بچوں کی اور بہت ساری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہیں پالش کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اگلے آنے والے 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم آگے آنے والے سالوں میں اپنے بچوں کو اسپیشلائزیشنس کی طرف لے کر جائیں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا آرگنائزیشنل میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو ہم ان کو وہاں پر انٹروڈیوس کرائیں گے. ہم ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کرائیں گے جیسے کلینکل میں کرائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم اپنے ایم فل کو بہت ورسٹائل کرنے کی ٹرائی کریں گے. ہم اور پروگرام جیسے اے ڈی سی پی, ایڈیشنل ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی, جو ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا, ہم ٹرائی کریں گے کہ اگلے آنے والے سالوں میں یہ ڈپلوما جو کلینکل کے بچوں کی ایکسپرٹیز کو انہانس کرے گا وہ انٹروڈیوس کرا دیں. میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ آپ لوگ سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیں؟ دیکھیں, جو آج کل کے حالات جا رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے جو خدمت خلق ہے وہ یہ ہے کہ کسی کوئی پریشان بیٹھا ہے تو اس کی پریشانی کو کم کر دیں. اگر کوئی ڈپریسڈ ہے, اگر کوئی کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کے کام آ جائیں. آپ کوئی اسٹریس میں ہے تو آپ اس کو نکال دیں. اس کے علاوہ آپ اپنی سائیکالوجی پڑھنے سے صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ڈگری آ گئی ہے. ٹرسٹ می, سائیکالوجی پڑھنے سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں اپنی فیملی کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. شاید ایک نارمل انسان جو کسی اور کے ریاکشن پر کسی اور طرح ریاکٹ کرے گا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اگلے سامنے والا اس طرح سے میرے ساتھ کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے, کوئی اور ذہنی چیز ہو سکتی ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سائیکالوجی نے ڈگری اور جاب کے علاوہ مجھے میری شخصیت نکھارنے میں بہت ہیلپ کیا. مجھے لوگوں کو سمجھنے میں اور لوگوں کے کام آنے میں, ان کو مطلب ایک طرح کا سوشل ورک کرنے میں, ان کی بھلائی کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا ایموشنس. تو اس لیے لڑکیوں کو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی لائف کو بھی اچھا کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کے لیے مختصر سا پیغام دے دیں. پیغام میرا یہی ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دیکھیں, اگر کبھی بھی آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ آپ کسی بھی ذہنی مسئلے میں پڑ گئے ہیں, آپ کو لگے کہ آپ کا دل کہیں نہیں لگ رہا, آپ کو بہت رونا آ رہا ہے, آپ کو بہت غصہ آنا شروع ہو گیا ہے, آپ کو کوئی کسی تناؤ کا شکار ہے, تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اس کو اپنے اندر رکھ کر چیزوں کو کرنے کی بجائے ضرور ہیلپ
لیں دوسروں سے, سائیکالوجسٹ کو کنسرن کریں, بالکل ایسے ہی جیسے فزیکل سمٹمس کے لیے جاتے ہیں. آپ اس بات سے بالکل نہ گھبرائیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے. آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ آپ کی پریورٹی ہے, آپ کا اپنا ذہنی سکون سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو کسی کے لیے کمپرومائز نہ کریں کہ کوئی مجھ پہ کیا کامنٹ کرے گا. آپ کو مدد چاہیے تو پلیز آپ کسی سے ضرور مدد لیں, اور آئی ایم شیور, آئی کین بیٹ کہ یہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں وہ بہتر محسوس کرتے ہیں. تو پلیز آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہی ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سامعین, میں ڈاکٹر صاحبہ کے اسی پیغام کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اپنی ہوسٹ ایریا شفیق, ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر انم خان صاحبہ کو اور ہمارے FM پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.